अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं आपकी खिदमत में आज एक इंतहाई अहम मुआशरती मसले को लेकर हाजिर हुई हूँ। और पहले तो आप ये मुख्तसर सी तहरीर सुन लीजिए और फिर इस मसले के बारे में मैं आपसे बात करूँगी। ये तहरीर मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में है और इस तहरीर के मुसन्नफ़ हैं मोहम्मद सालक शफीक। और तहरीर का उन्वान है शादी की पहली रात गलतियों का एहसास हो जाएगा। तो सुनिए, उस शख्स को अपनी गलतियों का एहसास शादी की पहली रात ही हो जाएगा। जब वो कमरे में जाएगा तो उसकी बीवी उससे बिल्कुल नहीं शर्माएगी। उस शौहर को बीवी की घबराहट का कतई एहसास ना होगा। दोनों खुश ज़रूर हैं, लेकिन वो खुशी जिससे इंसान फूले नहीं समाता, वो इस खुशी से महरूम हो चुके हैं। यहाँ बस नहीं हो जाती। आने वाली ज़िंदगी में मज़ीद ख़ज़ां के मौसम आने वाले हैं कि शौहर महसूस करेगा कि बीवी मेरी इज्जत नहीं करती, मेरा कहा नहीं मानती, ये सिर्फ अपनी ही चलाती है। दूसरी तरफ बीवी ने भी बराबर का जवाब रखना है कि आप शादी के बाद बिल्कुल बदल गए हैं। मैं जिस शख्स से बातें किया करती थी वो कोई और था और जिससे शादी हुई है वो कोई और है। और कहाँ गए आपके सारे वादे, कहाँ गई आपकी सारी कस्में। फिर शौहर भी दफाई अंदाज में कहता है, शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तमाम मामलात को देखना पड़ता है और आएं बाएं शाएं, रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में 2 से 3 बार ये कहानी ज़रूर दोहराई जाती है। ये वो लोग हैं जो मंगनी के बाद मुसलसल अपने मंगेतर के साथ घंटों घंटों राब्ते में रहते थे, जिन्होंने अल्लाह के अहकाम और अल्लाह के रसूल के फरमान को सुनकर अमल करने से इनकार कर दिया और ना उन्होंने दिन देखा और ना उन्होंने रात देखी और मुसलसल बगैर निकाह के मोबाइल से अपने मंगेतर पर राब्ते कायम रखे। अलग अलग पोज में एक दूसरे को तस्वीर भेजी जाती रहीं, बेहुदा स्टेटस लगाए जाते रहे। तो और तोहफे तहाइफ के लेन देन आला सतह पर कि मंगेतर को महंगे से महंगा मोबाइल गिफ्ट किया जा रहा है। लड़की ने लड़के को कढ़ाई वाला सूट भेजा कि ये सूट तुम पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। इतना ही नहीं, बाज़ लोग तो मुलाकात करने जैसी संगीन गलतियां भी कर बैठते हैं और कुछ लोग तो हद से तजावज़ कर जाते हैं कि निकाह से पहले ही अपनी मंगेतर को नापाक कर देते हैं। यकीन करें कि उनकी इज़्ज़वाजी ज़िंदगी में कोई बरकत नहीं होने वाली, क्योंकि उन्होंने निकाह से पहले ही मंगेतर से राब्ते कायम करके शर्मो हया को एक तरफ फेंक दिया था, सब जानते हुए निकाह की बरकतों से मुंह फेर लिया था और अल्लाह के अहकाम और रसूल की हदायत को पसे पुष्ट डाल दिया था। अपने बड़ों की रवायात को बुरी तरह रुस्वा किया। शहजादी अभी शहजादे के निकाह में नहीं आई और यहाँ दोनों की गुफ्तगू के ख़त्म ही होने में नहीं आती। निकाह से पहले उन लड़का लड़की के राब्ते ने ना सिर्फ उनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी के सुकून को छीना, खैर छीनी, बरकतें छीनी, बल्कि उन्हें गुनाह कबीरा का मुर्तकब भी ठहरा दिया। वल्लाह मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको खुदा का वास्ता देता हूँ, होश के नाखुन लो, नफ्स के हाथों इतने कमज़ोर ना बनो। जहाँ इतने साल इंतज़ार किया है वहाँ थोड़ा सा इंतज़ार और सही, ज़रा हलाल हो लेने दो, ज़रा कुदरत की मोहर लग जाने दो। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि ये मुकम्मल बेहयाई, ये मुकम्मल बेशर्मी तुम्हें ले डूबेगी। शादी से पहले मंगेतर से बात करने के बेइंतहा नुकसानात हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के दिल में अपनी इज्जत, अपना मर्तबा, अपना मुकाम खो दोगे। निकाह से पहले तुम्हारा ये राब्ता तुम्हें एक दूसरे की नज़र में खोल देगा।
پھر تم بے حجاب ہو جاؤ گے، بے جھجک ہو جاؤ گے، بے تکلف ہو جاؤ گے، بے ادب ہو جاؤ گے، اور ان سب کا نتیجہ شادی کے بعد نظر آئے گا۔ اور پھر بیوی کی نظر میں وہ شوہر شوہر نہیں رہتا، اور شوہر کی نظر میں بیوی بیوی نہیں رہتی۔ وہ شرم و حیا، وہ ادب، وہ عزت، وہ سب ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، تمہاری ان بد اعمالیوں کا اثر سیدھا تمہاری اولاد پر بھی ہوگا۔ نکاح کے بعد بیوی کو دیکھنا، بیوی سے بات کرنا، بیوی سے ملاقات کرنا در حقیقت عزت، ادب، اخلاق اور غیرت مندی کا مظاہرہ ہے۔ یہی لوگ کامیاب اور خوشگوار اور ازدواجی زندگی گزارتے ہیں کہ دونوں منگیتر ہم کلام نہ ہوئے، انہوں نے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ کی فرمان کو اولین ترجیح دی اور یہ شرم و حیا کے پیکر بنے رہے۔ انہوں نے بزرگوں کی روایات کو سامنے رکھا، فحاشی کے اس دور میں بھی نفس کے ساتھ لڑتے رہے، اور اب ان کی زندگی خوب سے خوب تر ہونے کو ہے۔ خدا گواہ ہے کہ ایسی بے شمار برکتیں اور رحمتیں ان کے نکاح کا انتظار کر رہی ہیں۔ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ساتھیوں، آج کے دور میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں والدین کے لیے بھی مسئلہ بن چکی ہیں اور نوجوانوں کے لیے بھی مسئلہ بن چکی ہیں، اور اس کے پس منظر میں جو مسئلہ ہے وہ حد سے زیادہ ابلاغ عامہ کا استعمال ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک تا حیات چلنے والا رشتہ ہوتا ہے، اور اس رشتے کو اسی طرح سے لے کر چلنا چاہیے۔ جب آپ ایک لمبی ریس میں ابتدائی قدموں میں ہی آپ اپنی پوری رفتار کے ساتھ دوڑ پڑتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ سب سے پہلے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوں گے۔ شادی ایک پھلدار درخت کی طرح ہے اور ایک سایہ دار درخت کی طرح ہے۔ اس کو پہلے سینچنا پڑتا ہے، اس کو پروان چڑھانا پڑتا ہے، جو کہ لمحوں کا کام نہیں ہے۔ یہ قانون فطرت ہے کہ آہستہ آہستہ پروان چڑھنے والی چیزیں دیر پا ہوتی ہیں۔ ہم اگر پھولوں، پھلوں اور پودوں کو ہی دیکھیں تو جو موسمی پھل پودے ہوتے ہیں اور پھول ہوتے ہیں یا سبزیاں ہوتی ہیں، وہ چند دنوں میں ہی بیلیں تیار ہو جاتی ہیں اور 3-4 مہینے میں ان کی فصل تیار ہو جاتی ہے، وہ استعمال ہو جاتی ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جبکہ سایہ دار اور پھلدار درختوں کا یہ حساب نہیں ہوتا، ان کو کئی سال تک پہلے سینچنا پڑتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، ان کو پروان چڑھانا پڑتا ہے۔ جب وہ ایک دفعہ پروان چڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ تا حیات سایہ کرتے ہیں اور تا حیات پھل دیتے ہیں۔ اور آج کے دور میں ایک عجیب غلط فہمی جو لوگوں کو ہو چکی ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ بنی بنائی جنت میں داخل ہو جائے، جس کے لیے نہ اس کو زحمت کرنی پڑے، نہ اس کو کوئی ذمہ داری لینی پڑے۔ اور یہی وجہ ہے شادیاں اول ہوتی نہیں ہیں، اگر ہو جاتی ہیں تو وہ ناکام ہو جاتی ہیں۔ تو ناکام شادیاں، ناکام ایک کمزور خاندان کا مطلب ہے کہ جو بنیادی اکائی ہے معاشرے کی، جیسے عمارت میں بنیادی اینٹ جو ہے وہی اگر کچی اور کمزور ہوگی، اس کے اوپر ایک
مضبوط عمارت استوار نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح بنیاد پکی ہونی چاہیے، اسی کے اوپر ہی ایک مضبوط عمارت استوار ہوگی، تعمیر ہو سکے گی۔ اور یہ شادی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ میاں بیوی کا رشتہ سب سے پہلے نبی پاک نے اس کو عطیہ خداوندی کہا۔ مگر اتنی افسوس کی بات ہے کہ آج کل میاں بیوی ایک دوسرے میں کیڑے نکالنے میں مصروف ہیں، اور کیڑے نکالتے نکالتے وہ ایک دوسرے کو اپنی زندگیوں میں سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اور پھر اس صورت میں اگر بچے ہوں تو اس ٹوٹے ہوئے رشتے کا نقصان نسلوں تک جاتا ہے۔ بچے سفر کرتے ہیں، میری والدہ جو تعلیم یافتہ نہیں تھی مگر ان کی حکمت بھری باتیں کبھی موضوع کے حساب سے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ وہ کہتی ہوتی تھی کہ جب میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے تو عورت کو بھی اور شوہر مل جاتا ہے، مرد کو بھی اور بیوی مل جاتی ہے، مگر بچوں کو ایک گھر نہیں ملتا، بچوں کو اپنے والدین نہیں ملتے۔ تو اتنی سطحی سوچ ہو چکی ہوئی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں صرف نوجوان بچے بچیوں کا ہی قصور نہیں ہے، والدین کا بھی قصور ہے، جو ان کی پرورش اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جس میں اخلاقی اور آفاقی اقدار کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں تو پھر بھی رود ہو کہ کسی طرح سے رشتے جو تھے وہ چلا لیے جاتے تھے، مگر آج تو ایک عذاب بن چکا ہوا ہے۔ میں دیکھتی ہوں اپنے خاندان میں بھی، اپنے دوستوں میں، اپنے ارد گرد ماحول میں، نزدیک کے قرابت داروں میں، دور کے، جہاں دیکھتی ہوں طلاق ایسے ہو رہی ہے جیسے کہ یہ ایک فیشن میں چیز آ چکی ہے۔ بے شک شریعت میں طلاق کو حلال قرار دیا گیا ہے، جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز ہے۔ یہ بالکل اسی طرح حلال ہے کہ جیسے سور حرام ہے، مگر جب انتہائی مشکل صورتحال پیدا ہو جائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جب کوئی طلاق ہوتی ہے تو عرش کانپ اٹھتا ہے۔ پھر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ روز ازل سے جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس کائنات کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا تھا۔ اماں حوا اور آدم کی شادی سے انسانیت کی پیدائش ہوئی، اور سارے باقی رشتوں نے اسی ایک رشتے سے جنم لیا۔ جبکہ آج اس سب سے اہم رشتے کو سب سے زیادہ تکلیف دہ بنا دیا جا چکا ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب آپ شریک حیات کا انتخاب کرتے ہیں، خواہ وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں یا ان کے والدین ہیں، آپ یہ سوچیں کہ یہ صرف آپ کی خواہش کی تکمیل کی بات نہیں ہے۔ جس کو آپ اپنی زندگی میں شریک کر رہے ہیں اس نے آپ کے بچوں کی ماں یا باپ بننا ہے۔ کیا اس میں وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ میرا خیال ہے یہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا آج کل۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہی دیکھا ہے کہ جب ہم نوجوان تھے اور ہماری شادیوں کا وقت تھا تو دیکھا جاتا تھا کہ شریف خاندان ہو، سلیقہ مند لڑکی ہو اور دیندار لوگ ہوں، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایسا وقت آیا
کہ کیا بات دیکھنے ترجیح دی جانے لگی؟ دولت مند ہوں، اسے پہننا اوڑھنا آتا ہو. لڑکی کے لیے یہ کوالٹیز جو ہیں وہ اہم ہو گئیں. اسے پہننا اوڑھنا آتا ہو، اسے میک اپ کرنا آتا ہو، اسے سوسائٹی میں موو کرنا آتا ہو، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو اگلی نسل پروان چڑھی ہے اسے کسی بات کی خبر نہیں. تو کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آپ کی آنے والی شادی کے فیصلے اور طلاق کے فیصلے، ان میں آپ کی نسلوں کا کہاں تک برے اثرات پڑ رہے ہیں اور کہاں تک اچھے اثرات پڑ رہے ہیں؟ اور سب سے زیادہ تو افسوسناک بات یہ ہے کہ جو بھی شادیاں ایک بڑے زور شور کے افیئر کے ساتھ شروع ہوتی ہیں وہ اتنی ہی جلدی ناکامی کا شکار ہو جاتی ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے زیرو سے نہیں شروع کیا اپنا رشتہ. ایک پسندیدگی کی اور بات ہے، جو پسند ہے اگر تو اپنے والدین سے اظہار کریں، مگر یہ افیئر چلا کے شادیاں کرنا جو ہے یہ سب سے بڑا ایک ٹراما بن چکا ہے اس دور کا. شادیاں کرنے کا بہت شوق ہو جاتا ہے، جلدی سے رشتے میں بن جائیں. نبھانے کا کسی کو بھی نہیں ہوتا، نبھانے کا ظرف کسی میں نہیں ہوتا. بہت ہی کم لوگ ہیں جن میں نبھانے کا ظرف ہو. اور یہ میں بغیر تخصیص کے کہہ رہی ہوں، میں کسی رنگ، نسل یا مرد اور عورت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہی ہوں. یہ ایک ایسی حقیقت ہے، اتنی تلخ حقیقت ہے کہ ہم جو ایک بے چینی دیکھتے ہیں معاشرے میں، وہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ معاشی حالات کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے ہے، اس وجہ سے ہے، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ گھر نہیں رہے. میرے شوہر کہتے ہوتے تھے کہ انسان پوری دنیا سے جنگ کر کے گھر میں آتا ہے، اور اگر گھر ہی جہنم بنا ہوا ہو تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ اپنے گھروں کو جنت بنائیے خدا کے لیے. اور جنت کبھی مفت میں نہیں ملتی، یہ قانون قدرت ہی نہیں ہے، یہ قانون قدرت نہیں ہے. جنت کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، نیک اعمال کرنے پڑتے ہیں، تب جنت ملتی ہے. اسی طرح شادی کا رشتہ بھی جو ہے یہ پوری زندگی مانگتا ہے، پوری ایفرٹ مانگتا ہے. یہ کوئی کھیل نہیں ہے. میں آپ سب سے التجا کرتی ہوں، میرے سب نوجوان اور بچے اور بچیاں، میرے بیٹے بیٹیاں، خدا را اس کو کھیل مت بنائیے، ورنہ اپنی زندگی کھیل بن کر رہ جائے گی. یہ تماشا نہیں ہے، ورنہ اس کو یہ تماشا بن کے رہ جائے گی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو ایک اتنی بہترین مثال سے بیان کیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. تو لباس ایک دوسرے کو، لباس جو ہے وہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتا ہے. جبکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اس لباس کو تار تار کیا جا رہا ہے. خدا را اپنی حالتوں پہ رحم کیا کریں. لباس کا مقصد ہے سب سے پہلے ہماری پردہ پوشی کرنا. دوسری خوبی ہے لباس کی کہ ہمیں زمانے کے سرد گرم سے بچانا، موسمی اثرات کی شدت سے بچانا. تیسری ہے آرام مہیا کرنا.
اور چوتھی ہے زیب و زینت. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. خدا را اس لباس کو تار تار مت کیجئے. میں دوسروں کے سامنے نہیں کہہ رہی، ایک دوسرے کے سامنے بھی نہ تار تار کیجئے. خدا کے لیے ایک وہ لائن، ایک وہ لکشمن ریکھا مقرر کر لیجئے اور ایک دوسرے ساتھ وعدہ کریں کہ اس لمٹ کو کوئی بھی کراس نہیں کرے گا. محبت کے وقت، لڑتے وقت، مسائل کے وقت، زندگی کی اونچ نیچ کے وقت ایک دوسرے کے ساتھ وہ عزت کا رشتہ ضرور برقرار رکھیے. اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن اس میں اپنی عزت اور محبت کو مت ختم کر دیجئے. اور میاں بیوی کے رشتے سے زیادہ خوشی کوئی رشتہ اور نہیں دے سکتا، اور اس سے زیادہ تکلیف بھی کوئی اور نہیں دے سکتا. اگر آپ ایک برتن میں روزانہ ایک ایک قطرہ شہد ڈالتے جائیں گے تو ایک دن وہ شہد سے بھر جائے گا، اور اگر آپ روزانہ ایک ایک قطرہ زہر کا ڈالتے جائیں گے تو وہ زہر بن جائے گا. سوچئے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیا بنانا ہے، شہد بنانا ہے یا زہر بنانا ہے. جو بھی آپ بنائیں گے وہی آپ کا نصیب ہے. میں اس موضوع پہ اور بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں، اور انشاءاللہ پھر کسی اور وقت بھی یہ کہوں گی کہ خدا را اور ان لوگوں کو جو میاں بیوی کے رشتے میں درار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہ وہ لڑکے کے والدین، بہن بھائی یا دوست ہوں، خواہ وہ لڑکی کی والدین، بہن بھائی یا دوست ہوں، وہ سمجھ لیں. میں بہت سخت بات کہنے لگی ہوں کہ میاں بیوی کے رشتے میں سب سے پہلی جدائی ابلیس نے ڈالی تھی، اور آج جو بھی یہ کردار ادا کر رہا ہے میاں بیوی کے رشتے میں جدائی ڈالنے کا، تو وہ سوچ لے کہ وہ ابلیس کے چیلے کے علاوہ کوئی نہیں. وہ وہی کردار ادا کر رہے ہیں. اگر کسی میاں بیوی میں اختلاف ہو بھی تو دونوں کے والدین، دونوں کے بہن بھائی، دونوں کے دوست، سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ اس جلتی ہوئی آگ پر تیل نہ ڈالیں، پانی ڈالیں. خدا را ایک دوسرے کی زندگیاں آسان بنا لیں تاکہ ہماری اپنی زندگیاں بھی آسان ہوں. ہم بحیثیت انسان سب ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں. ہماری خوشیاں اور غم سب ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں. میاں بیوی کے رشتے کو معمولی مت سمجھیں. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس کو بچوں کا کھیل مت بنائیے، اس کو جنت بنائیے. فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی پھر کسی اور سیگمنٹ کے ساتھ. خدا حافظ.